तमाम साथ एक बार फिर या अली मदद। और आज हमारे साथ सलीम कामड़े साहब मौजूद है, जिनके पास हमारी पिछली क्लास के उन्वान से एक सवाल है। तो हम आज के क्लास का आगाज उसी सवाल से कर देते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी सर, जैसा पिछली क्लास के फरमान में हाजिर आपने काफी बार कहा है कि इमाम आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले चलेगा, और फिर जिस तरह से आपने कहा था कि अगर इल्म नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या करना है आगे, और या तो हो सकता है कि हम एक जगह रुक जाए। लेकिन जब इमाम कहते हैं, इमाम आगे आपका हाथ पकड़ा हुआ है इमाम ने, तो ये तो दो चीज है इसमें, या तो इमाम आपको हाथ पकड़ा हुआ है तो या आपको डगमगाने नहीं दे रहा है इमाम, कि आपको कहीं सिरात मुस्तकीम से बाहर, या तो एक है कि इमाम आपको हाथ पकड़ के आगे आगे लेके जा रहा है। लेकिन अगर मुझे अगर इल्म है तो मुझे अंदाजा होगा कि हाँ, ये मुझे इमाम इल्म में आगे आगे लेके जा रहा है, आगे से आगे बढ़ा। लेकिन अगर इल्म नहीं है मुझ जैसे को, तो फिर इमाम ये भी कहता है कि हाथ पकड़ के मैं पकड़ा हुआ, मैंने हाथ पकड़ के लिया। तो इसको किस तरह से मालूम किया जाए कि इसमें इमाम तो कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ से कि इल्म न होने की वजह से हो सकता है आप वहीं पे रहे, और इल्म हो, अगर आपका इल्म है तो आप आगे से आगे जाते रहेंगे, इमाम आपका हाथ पकड़। जी बहुत अच्छा सवाल है, और देखिए कि हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। कुछ मिसालों से हम इसको समझते हैं। जिस तरह से हमारी माँ हमारा हाथ पकड़ के हमको स्कूल ले जाती है, लेकिन स्कूल के अंदर फिर जो करना है वो हमको करना होता है। एक पहली छोटी सी मिसाल थी हाथ पकड़ने की। दूसरी मिसाल जो है वो हमारे मज़हब के अंदर है कि हमारे टीचर्स, हमारी इंस्टीट्यूशंस तमाम हमें एक तरह से, यानी कि नॉट के फिजिकली, लेकिन एक तरह से हमारा हाथ पकड़कर हमें अपनी शरीयत को समझाती है और उसके ऊपर कायम रखती है। लेकिन फिर जमात में जाकर हमारा दिल और हमारे ख्यालात कहाँ पर है वो कंट्रोल नहीं करते हैं उसको। वो हमको एक मुनज़्ज़म जगह देते हैं, एक तरीका देते हैं जिस पर हमको चलना है। अब आ जाए इमाम के फरमान पर, और उस बात पर जो इस फरमान में था कि जो इल्म वाली रूह होगी वो दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेंगी, और इसी फरमान में था कि जो इल्म वाली रूह होगी वो कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, जो बेइल्म है वो कहते हैं कि मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। इस बात से आपका सवाल सामने आया था। अब जब इमाम कहते हैं कि मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, तो याद रखें कि हमारे मज़हब के अंदर आगे बढ़ने के जो दो तरीके हैं वो है इल्म और अमल। इल्म और अमल। अमल यानी कि हमारी दुआ, यानी कि शरीयत, हमारी तस्बीहात, हमारी तरीक़त और हमारी इबादत, हमारी हकीकत। अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि हम तस्बीहात भी कर रहे हैं और हम इबादत भी कर रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और चूँकि इल्म नहीं है तो हमें नहीं पता चलता है कि हम आगे बढ़ें या एक जगह पर बैठें। तो ये मुल्ला फरमाते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम हाजिर जुमे के हाथ पकड़ने वाले फरमान के ऊपर आते हैं। अब हम इल्म और इबादत दोनों कर रहे हैं इल्म के बगैर, तस्बीहात और इबादत कर रहे हैं लेकिन इल्म के बगैर, तो हमें नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि हमें नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं? दो वजह हो सकती है, या तो वाक़ईअन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि हम कुछ जगह तक पहुंच गए आगे, लेकिन इल्म ना होने की वजह से पता नहीं चलता है कि हम आगे बढ़े हुए हैं। अब इसकी कुछ मिसालों से हम इसको समझते हैं। आप देखें कि एक स्कूल के अंदर एक बच्चा है, वो एग्ज़ाम देकर आता है। अब उसको पता नहीं है कि वो पास हो गया कि फेल हो गया। एक आदमी लॉटरी की टिकट लेता है, अपने जेब में वो टिकट को रखता है, जब लॉटरी खुल जाती है तो उसको चेक नहीं करता है,
اس کو علم نہیں ہے کہ اس کی لاٹری لگ گئی کہ نہیں لگ گئی. اب وہ آدمی بظاہر غریب ہے لیکن اصل میں چونکہ اس کی لاٹری لگ چکی ہے وہ پیسے والا بن چکا ہے, لیکن لا علمی کی وجہ سے اس کو نہیں پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ مثالیں تھی سمجھانے کے لیے. اب آئیں کہ کیا علم کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتے ہیں, اور چونکہ امام ہمارے ساتھ ہے تو وہ تو ہمیں آگے بڑھاتا ہی ہے کیونکہ وہ اس کا کام ہے ہمیں آگے بڑھانا. لیکن جب امام فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا, تو اس میں دو حصے ہیں, ایک ہمارا حصہ ہے اور ایک امام کا حصہ ہے. ایک ہمارا حصہ ہے ایک امام کا حصہ ہے. اور ابھی ہمیں ایک اور فرمان پیر پنجر جمع مردی سے بھی اس کا ریفرنس دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ کہ ہم نے امام ہی کے فرمان سے دعا پڑھی, تسبیحات نکالی اور عبادت کی. ہم نے وہ کیا جو امام نے ہمیں کہا. اب ہمیں امام آگے بڑھاتا ہے ہاتھ پکڑ کر, لیکن چونکہ امام نے یہ بھی کہا تھا کہ علم والی روح درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہے, یعنی کہ آپ اپنے مذہب کو سوچ سمجھ کر جان کر علم کے ساتھ پالیں. تو ہم آگے تو بڑھے لیکن اتنا آگے نہیں بڑھے جتنا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا. یہاں اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھے جتنی تیزی سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا. تو اب جو ریفرنس ہے وہ پیر پنجر جمع مردی سے ہے کہ جہاں مولا فرماتے ہیں کہ تسبیحات کیسی ہونی چاہیے. مولا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ تسبیحات کیسی ہونی چاہیے. تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہم سارا دن تسبیحات نکالتے ہیں, ہم سارا دن مولا کو یاد کرتے ہیں. یہ ہم بہت ہی عام طور پر سنتے ہیں, لیکن مولا فرماتے ہیں تسبیحات اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک بندہ مومن ربانیت تک پہنچ جائے, یعنی کہ ایک بندہ اور ایک امام. یہاں پر جو ربانیت کا ورڈ ہے امام کی مرسی کے لیے آیا ہے, امام کی رحمت کے لیے آیا ہے کہ وہ ربانیت تک پہنچ جائے, کہ وہ امام کی مرسی تک پہنچ جائے, یعنی کہ امام کے رحمت کے دریا میں شامل ہو جائے. داؤد کے قصے میں اس کو کہا گیا کہ داؤد تسبیحات بے شک اپنی زبان سے نکالتے ہوئے اس کا آغاز کرتا تھا, لیکن اس کا انجام کلمہ باری تعالیٰ میں ہوتا تھا. یعنی کہ وہ آغاز خود کرتا تھا لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ خداوند تعالیٰ فرماتے تھے. تو یہاں پر مولا نے اپنے پیر پنجر جمع مردی میں بھی یہی فرمایا کہ تسبیحات ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ربانیت کے اندر ہو. یعنی کہ ربانیت جو ہے اب ہمارا ایک پل بن گیا کہ ہم اس پل سے یعنی کہ انسانیت سے نکل کر فرشتے کی طرح اڑتے ہوئے امام کے اندر شامل ہو کر پھر وہ تسبیحات نکال لیں, یعنی کہ کنٹینیوشن جو ہے وہ امام کے اندر جا کے ہو, یعنی کہ فنافی امام میں ہو. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تسبیحات نکالی, یعنی کہ ہمیں تسبیحات کا کوئی فائدہ ہوا اور ہم نے تسبیحات کا انجام پایا, اور ہم نے تسبیحات کا جو مطلب تھا امام میں فنا ہو جانا وہ ہم نے کیا. ورنہ تسبیحات تو ہر ایک نکالتا ہے, بلکہ اسماعیلی کیا ہو سکتا ہے کہ تمام مذاہب کے اندر تسبیحات کا رواج ہو, لیکن چونکہ ہمارے پاس علم ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کہاں پر تسبیحات کے ساتھ امام میں ایک ہونا ہے, عبادت کے ساتھ امام میں ایک ہونا ہے. اور علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. امام نے تو بے شک ہاتھ پکڑا ہوا ہے. آخری مثال سے ہم اس کو ختم کریں گے سوال کو, کہ ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں یا ایک اچھے رشتہ دار یا ایک اچھے دوست کسی کی سفارش کر کے اس کو ایک اچھا سا جاب دلا دیتے ہیں, یا کسی کی سفارش کر کے اس کو ایک اچھی اسکول میں داخلہ دلا دیتے ہیں. یہ امام کا رول ہے
کہ اس نے ہماری روح کی سفارش کر کے ہم کو اسماعیلی بنایا اور ہماری روح کی سفارش کر کے ہم کو ایک اچھا طریقہ سکھایا، ایک اچھا استاد بھی دلا دیا۔ اب آگے کا کام ہمیں کرنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہاتھ پکڑا ہوا بھی ہے اور وہ چھوڑتا نہیں ہے ہم کو، اگر ہم بھٹک جاتے ہیں تو واپس ہمارا ہاتھ پکڑ کے واپس ہم کو لائن پہ لے کے آتا ہے۔ لیکن جب آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر دو جو پرنسپل تھے کہ آپ میری مدد کریں، میں تمہاری مدد کروں گا، اس کے اوپر ہم کو چلنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کے سوال کا مکمل جواب ہے انشاءاللہ۔ جی تھینک یو سر۔ یو ویلکم۔ تو ایک بار پھر ہم مولا کے نام سے فرمان کی اس حصے پر آتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اس کو چھوڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولا توفیق، تائید، ہمت و یاری۔ یا مولا تیرے نام کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، اور نہ ہی تیرے نام کے بغیر کوئی فرمان، کوئی علم کا نقطہ ہمیں دکھائی دے سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ تو ہی ہماری آنکھیں ہیں جس سے ہم اس فرمان کو پڑھ کر سمجھتے ہیں، تو ہی ہماری عقل ہے جس سے ہم اس فرمان کو سمجھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یا مولا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، ہم غریب و ناچار، اس علم کے اندر بھی کمزور، ہمارے عمل کے اندر بھی کمزور، ہمارے ارادوں کے اندر بھی کمزور۔ تو ایک شفیق ماں کی طرح ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنی گود میں اٹھا کر آگے لے جانا مولا۔ بے شک ہم اپنی ناچیز سی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے کہ تو ہی ہمیں آگے لے جا سکتا ہے۔ اس بات کا ہمیں یقین ہے، اور اس یقین سے آج ہم دوبارہ سے ایک مرتبہ اس فرمان کی طرف لوٹتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اس کو چھوڑا تھا فرمان کو کہ جب تمہارا دل خوش رہے تب خدا بھی خوش رہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے کے کلیے کو دیکھتے ہیں کہ مولا کیا فرماتے ہیں۔ تم دنیا میں قید ہو تب تک خوش نہیں ہو سکو گے۔ اس ایک لائن کے اندر بہت بڑی حکمت چھپائی گئی ہے، کیونکہ ایک اور فرمان ہے کہ یا مولا فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ خوشی میں ہے، کیوں کہ وہ روحانی مستی میں ہے۔ لیکن یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں قید میں ہو تب تک خوش نہیں ہو سکو گے۔ اب اس دونوں فرمانوں کو اگر ہم ساتھ میں ملا کر دیکھیں تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اسی دنیا میں رہتے ہوئے آزادی پاؤ، اس قید سے نکل جاؤ۔ اگر آپ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس قید سے آزادی پا لیتے ہیں تو پھر تم خوش ہو سکو گے، کیونکہ جب تک ہم قید میں ہیں تب تک ہم خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال مولائی کے فرمان سے ہے کہ ایک پرندہ ہے، اس کو آپ کتنا ہی کھانا اچھا کھلائیں، لیکن اگر جب تک وہ پنجرے میں بند ہے وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ وہی مثال ہماری ہے کہ ہم دنیا کے کھانے پینے میں اور دنیا کی چیزوں کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو یعنی اپنی روح کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور اب پرواز نہیں کر سکتے ہیں، ہم پرواز کرنا بھول گئے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کیونکہ ہم ایک پنجرے میں بند ہیں۔ لیکن اسی پرندے کو اسی دنیا کے اندر پنجرے سے باہر نکال دو اور اگر وہ آسمان پر پرواز کرتا ہے
تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے خوش ہو سکتا ہے. اور یہی مثال مولانا نے اس فرمان میں دی کہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ روحانی مستی میں ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہمیں پتہ چلا کہ وہ روح، وہ مومن، وہ شخص جو روحانی مستی میں ہے، یعنی کہ جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے امام کے اندر فنا ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے خوشی ہے. اور یہ اس قید سے باہر نکلنے کے لیے مولانا نے جو اوپر 5-6 پیجز کو جو ہم نے پڑھا، اس صفحات کے اندر وہ بار بار سمجھایا کہ ہمیں روح کو کس طرح سے آزاد کرانا ہے. جس کی کچھ مثالیں مولانا نے یوں فرمائی کہ پہلے آپ خیال کریں اور اس خیال سے اپنی روح کو آزاد کرائیں. پھر مولانا نے فرمایا بلندی کا خیال کریں. پھر مولانا نے فرمایا عبادت کے اندر کا خیال کریں. کبھی مولانا نے فرمایا کہ آپ اپنی روح کو پہچانیں، اپنی روح کو نکالنے کا خیال کریں اور اپنی روح کو باہر نکالیں. یہ سب تمام کی تمام چیزیں ہمیں آزادی کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں مولا اسی فرمان میں آگے فرماتے ہیں، خودکشی کر کے قید سے نکل جانا ایسا نہیں ہے، مر گئے تو پھر آگے بڑا قید خانہ ہے، ایک میں سے دوسرا اور پھر تیسرا وغیرہ. خودکشی کر کے چھٹکارا حاصل کرنا، اس میں کیا فائدہ؟ اب یہاں پر ایسا لگ رہا ہے، اور اس کو غور سے سنیں آپ، کہ مولا صرف خودکشی کی بات کر رہے ہیں. ایکچولی ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نجات پائے بغیر یا کوئی آدمی ترقی کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی یہ زندگی بھی ضائع ہو گئی، جس کی مثال مولانا نے فرمایا خودکشی کرنا. یعنی کہ آپ بے موت مر گئے. خودکشی اسی کو کہتے ہیں نا، بے موت مر جانا. یعنی کہ آپ نے کچھ کام نہیں کیا، نجات کے بغیر آپ مر گئے. تو مولا یہاں پر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بڑا قید خانہ ہے. ہو سکتا ہے آج میں آپ کو یہ بات نہ سمجھا سکوں کہ وہ بڑا قید خانہ کس طرح سے ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی روحانی اور علمی ترقی ہوگی، ناچیز آپ کو یہ بات بھی سمجھا سکیں گا اور آپ سمجھ سکیں گے کہ مرنے کے بعد کون سا قید خانہ ہے، اور اس کو مولا نے کیوں فرمایا کہ بڑا قید خانہ ہے. پھر مولا فرماتے ہیں دوسرا نہیں، تیسرا بھی قید خانہ ہے. یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں. بار بار قید خانے ہیں. کب تک؟ جب تک ہم اپنی روح کو نجات نہیں دلا لیتے ہیں، جب تک ہم قید خانے سے نکل نہیں جاتے ہیں. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک، اس دنیا میں اپنی فری ول کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اپنی روح کو نکال کر اس قید خانے سے آزادی پائیں ہمیشہ کے لیے، یا دوسری قید میں جا کر، تیسری قید میں جا کر، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی وہی کام کرنا ہوگا جو آپ کو یہاں پر آج کرنا تھا اپنی خوشی سے، لیکن وہاں پر اپنی خوشی سے نہیں، زبردستی سے کرنا پڑے گا. اور زبردستی میں کوئی مزہ نہیں ہے. مزہ خوشی میں ہے کہ آپ خوشی سے اس قید خانے سے نکل جائیں، اس میں مزہ ہے. اور یہی ایک مومن کا شیوا ہوتا ہے. اور امام اتنی تکلیف لے کر اس دنیا میں ہماری روح کی نجات کے لیے آئے ہیں، ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہمارے لیے اس کے بعد ایک اور قید خانہ اور اس کے بعد ایک اور قید خانہ، یعنی کہ ہماری روح پنجرے میں بند ہی رہیں گی جب تک کہ ہم
اس کو باہر نکال کے آزادی نہیں دلاتے ہیں. مولا آگے فرماتے ہیں اور مولا ایک مثال دیتے ہیں. دیکھیں کسی مثال دیتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کی مثال دیتے ہیں کہ جو یعنی کہ اسماعیلی بھی نہیں تھا، لیکن اس نے کس طرح سے اپنی روح کو آزاد کروایا. اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم تو انشاءاللہ مولا کی مہربانی سے ایک اسماعیلی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور امام ہمارے پاس حاضر و موجود ہے. دیکھیں مولا ایک مثال فرماتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے آب و اجداد کیسے تھے. گزشتہ زمانے میں عمر خیام ایک سنی شریعتی قاضی تھا. اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی. ہاتھ پاؤں دھونے کی فضول باتیں کرتا تھا، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں قرآن بھی تھا اور وہ وضو کرنے کی باتیں بھی کرتا تھا، لیکن مولا فرماتے ہیں وہ فضول باتیں تھی. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ خدا کے علم کے متعلق خیال کیا. یہاں پر آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، انڈر لائن کیا کہ اس نے خدا کے علم کے متعلق خیال کیا. آج جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ امام کے علم کے بارے میں خیال کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. پھر ناصر خسرو کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی. دیکھا فوراً سے کیا ہوا؟ جیسا ہی اس نے خداوند تعالیٰ کی طرف توجہ دی تو خداوند تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا. کس طرح سے ہاتھ پکڑا؟ اس کو ایک اچھا استاد مہیا کیا. وہ استاد کون تھا؟ پیر ناصر خسرو تھے. ناصر خسرو سے دوستی ہونے کے بعد عمر خیام آسے آسے محنت کر کے اپنے مرتبے پر پہنچا. اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، یہاں پر ایک منٹ ٹھہر کر ہم غور کرتے ہیں کہ جب اس کی دوستی ہو گئی اور جب انہوں نے پیر کا علم لیا اور اس نے اس کو اپنا استاد بنایا اور اس نے فالو کیا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے مرتبے بلند ہونے لگے، یعنی کہ وہ پنجرے سے باہر نکلنے لگا. مرتبے بلند ہوئے یعنی کہ وہ پرواز کرنے لگا. ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا سے مر گیا تھا، دنیا میں ہی تھا، لیکن اس نے اپنی روح کو باہر نکالنے کا علم جو ہے وہ اپنے استاد سے سیکھ لیا اور اس نے محنت کی اس کے اوپر. دیکھا دو چیزیں ہوئی، پہلے سیکھ لیا اور پھر محنت کی. اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ ایک کلاس سنیچر کے دن ہوتی ہے، باقی کے 6 دن جو ہے میں اپنے دوسرے کاموں میں رہوں گی اور علم کا کوئی خیال نہیں ہوگا، تو یہ بات میرے خیال میں ناچیز کی نظر میں درست نہیں ہے. کیونکہ علم ایک کنٹینیوشن، ایک مسلسل طریقہ ہے، ایک کلاس ہے جو مسلسل چلتی رہتی ہے. کبھی آپ کلاس کے اندر استاد کو سنتے ہیں اور بعد میں جا کر اپنے خیالات کے اندر ریکارڈنگ کے ذریعے سے، اپنے نوٹس کے ذریعے سے اس کے اندر ڈسکشن کر کے، آپس میں ڈسکشن کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور جب آپس میں آپ ڈسکشن کریں گے تو بہت سارے سوالات بھی پیدا ہوں گے. پھر کرتے 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 آہستہ آہستہ وہ سوالات ختم ہو جائیں گے. یا تو آپ اپنے سوالات کو خود ہی ختم کر لیں گے یا اپنے سوالات کو استاد سے پوچھ کر ختم کر لیں گے. لیکن یہ مسلسل ایک پریکٹس ہے. لیکن یہ محنت کس کو کرنی ہے؟ یہ محنت ہمیں کرنی ہے تاکہ ہم اپنے مرتبے پر پہنچ سکیں. اب دیکھیں کہ کیا مطلب اس مرتبے پہنچنے کا. وہ ہمیشہ حیات ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھ گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا.
کیا مطلب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ زندہ ہو گیا. ارے بھائی، اس دنیا میں کون ہے جو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے؟ اس دنیا میں کون ہے جو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے؟ وہ صرف امام ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ میں امام میں فنا ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ ہمیشہ زندہ ہو گیا. دیکھیں آپ کتنا علم ہے. مولا نے کتنی آسانی سے ہمیں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ کس طرح سے ایک مومن ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتا ہے. تو اس میں جو 3 اصولات بتائے، پہلے اس نے خیال کیا، کس کا؟ علم کا خیال. پھر خدا نے اس کو مدد کی، اس کو ایک اچھا استاد ملا. پھر اس نے اس استاد کی اطاعت کی، اس کے پیچھے پیچھے چلا، اس کی باتوں کو سنا اور مانا. اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے درجات کو بلند کرتا گیا، اپنے مرتبے پر، بلند مرتبے پر پہنچا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. کہاں پر؟ امام کے اندر فنا ہوتے ہوئے وہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. مولا آگے فرماتے ہیں کہ بندگی کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بندگی یعنی کہ غلامی. بندگی، بندہ، غلام، بندگی، غلامی. اگر لکھنا چاہتے آپ لکھ لیں، بندہ یعنی کہ غلام، بندگی یعنی کہ غلامی. اب مولا اس کو الگ الگ کر کے ڈیفائن کرتے ہیں 3 الفاظوں پر کہ بندگی کیا ہے. بند، انسان کے پر یا پاؤں باندھ دیے جائے. عابد، غلام. عبداللہ، خدا کا غلام. تمہارا غلام وہ اور بہت سالوں تک تمہاری اچھی طرح خدمت کرے تو کیا تم اسے آزاد نہیں کرو گے؟ اگر ہم خدا کی غلامی کرتے ہیں، امام کی غلامی کرتے ہیں اور اچھے غلام بنتے ہیں، یعنی کہ اچھی طرح سے اس کی پیروی کرتے ہیں، تو کیا وہ تم کو آزاد نہیں کریں گا؟ تمہارا کوئی غلام ہو اور وہ اچھا آدمی ہو اور ہمیشہ تمہاری خدمت کرتا ہو تو تم اس کے لیے کیا کرو گے؟ اس کے پیسے دو گے تو وہ خوش نہیں ہوگا. اس سے آزاد کرو گے تب ہی وہ خوش ہوگا. تم بندہ خدا ہو. خدا رحیم اور رحمان ہے. خدا رحیم اور رحمان ہے، تو کیا تمہیں کسی وقت بھی آزاد نہیں کرے گا؟ میں نہیں کہتا ہوں کہ دنیا کے بعد بھی آزادی میں تم پہنچ سکو گے. اب دوبارہ اس کو وہی پیراگراف جو پہلے آیا تھا. پہلے مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم امام کی بندگی کرو گے، غلامی کرو گے تو تم کو آزاد نہیں کریں گا؟ پھر کہتا مولا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ تم اس دنیا کے بعد بھی آزادی پا سکو گے کہ نہیں پا سکو گے، تم پہنچو گے کہ نہیں پہنچو گے. یہ سب سیدھے راستے پر چلنے اور اعلیٰ ہمت پر منحصر ہے. وہ سب تمہارے اختیار میں ہے. یہاں پر یہ انڈر لائن، بارم لائن ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی تم آزاد ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو، وہ تمہارے اختیار میں ہے. تمہاری محنت پر اس کا دار و مدار ہے. امام تو چاہتے ہیں کہ تم آزاد ہو جاؤ، لیکن یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم آزادی پاتے ہو کہ نہیں پاتے ہو. یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ آپ کتنا علم لے کر، کتنی محنت کر کے آگے بڑھتے ہو. یہاں پر میں ایک اور بات کو ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اور کہ ہاں مجھے یہ پتا ہے، ہاں میں تسبیح کرتا ہوں،
ہاں میں عبادت کرتا ہوں، ہاں میں فرمان پڑھتا ہوں، تو کبھی کبھار ہم یہ کہتے ہوئے اپنی خود کی ترقی کو روک لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم نے چونکہ فرامین کو پڑھے ہیں تو ہم بہت جانتے ہیں، اور کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو سارا دن ہی تسبیحات نکالتے ہیں، تو وہ تسبیحات اور وہ طریقہ جو استاد فرماتا ہے، استاد آپ کو دیتا ہے، بتاتا ہے، وہ تو میں پہلے سے کر رہا ہوں، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ایک ترقی سے روک لیتے ہیں، ایک مومن شخص وہ ہوتا ہے، اور میں آپ کو گنان سے بتاؤں گا کہ بورے منے سے وہ، یہ کیا ہے؟ بورا من سے امام کو سرو کرنا کیا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھیں اور جب اس کی باتوں کو سنیں تو وہ اتنا عاجز ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹی قرار دیتا ہے، غریب قرار دیتا ہے، ناچیز قرار دیتا ہے، اور کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ میں تو یہ پہلے سے ہی کر رہا تھا اور اب مجھے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو یہ پہلے سے ہی جانتا تھا، اب مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے، اس میں نئی بات کون سی ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا ہے، وہ بورا بن جاتا ہے، بالکل بورا بن جاتا ہے، مطلب مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ امام سے علم لیتا رہتا ہے۔ پھر جب امام اس کو کہتے ہیں کہ اب تو تم بہت اوپر آ گئے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں غریب و ناچیز، مولا میں تو تیرے مومن کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے مولا میں تیرے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، کیونکہ مولا کے پاؤں کی خاک تو بہت بلند ہے، میں تو تیرے مومنین کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جب وہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ سروے ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مٹی قرار دیتا ہے تو مولا اس کو بادشاہ بناتا ہے، جب وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو مولا اس کو اٹھاتا ہے۔ عاجزی بہت ضروری ہے، کیونکہ عاجزی الفاظ میں نہیں، حقیقی معنوں میں دل سے یہ کہنا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میرے کو سیکھنا ہے۔ جب ہم کبھی کبھار انٹینشنلی، کبھی کبھار ان انٹینشنلی، کس طرح سے کہیں گے اس کو، کبھی کبھار ہم جان بوجھ کر اور کبھی کبھار انجانے میں یہ الفاظ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ ہم کو یہ بات پتا تھی اور ہمیں تو یہ پہلے سے پتا تھا اور ہم یہ پہلے سے کر رہے تھے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے، عاجزی بہت ہی ضروری ہے۔ اب یہی مثال جو ابھی ہم نے پڑھی عمر خیام کی، آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا عالم تھا، بلکہ قاضی تھا، قاضی دربار کے اندر سب سے اوپر کا رینک ہوتا ہے، اتنا بڑا عالم ہوگا وہ، لیکن اتنے بڑے عالم نے کس کی شاگردگی کی؟ دیکھیں آپ، دنیا مانے وہ بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس نے پیر ناصر خسرو کی شاگردگی کی۔ پیر ناصر خسرو کو لے لیں آپ، وہ پیر کے درجے پر پہنچے اور حجت خرسان بنے، اور آج سب سے زیادہ اسماعیلی جو ہے ہمارے پاس، 12 ملین اسماعیلی میں سے 10 ملین اسماعیلی جو ہے وہ پیر ناصر خسرو کی دعوت سے اور ٹریڈیشن سے اور ہدایت سے ہے۔ اتنے بڑے پیر، انہوں نے کس کی شاگردگی اختیار کی آپ کو پتا ہے؟ دائی فی الدین شیرازی کی شاگردگی اختیار کی۔ جب اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں لیکن تیرا شاگرد ہوں، تو آپ دیکھیں وہ کہاں پہنچا وہ۔
اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم کبھی بھی بھول نہ جائیں. آئے ہم اسی فرمان کی اگلی لائن پر آتے ہیں اور دیکھیں کہ کیا مولا فرماتے ہیں. تم خیال کرو کہ تمہارا دین کیا ہے. تمہارے دین کا فرمان ہے کہ تم سچ سمجھ کر چلو اور خیال کر دیکھو. یہی لائن کو ناچیز ابھی اوپر ایکسپلین کر رہا تھا کہ تمہیں دین کا فرمان کیا ہے اس کو سمجھ کر خیال کر آپ خیال نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو. آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کا علم نہ ہو. اور علم بھی کون سا؟ حقیقی علم. تبھی آپ ان چیزوں کا خیال کر سکتے ہیں، ان فرمان کو سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ اس علم کو، اس فرمان کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہم کیسا آگے بڑھیں گے؟ مثال کے طور پر تم جنگل میں جا رہے ہو، وہاں 3-4 جگہوں پر پانی کے گڑھے ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے. مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سورج کے نور کا عکس پانی پر پڑتا ہے. اگر اس جنگل میں چلنے والا انسان بے عقل ہوگا تو کہے گا کہ نورانی رنگ پانی کا ہے، لیکن اگر وہ شخص عقل مند ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ پانی کا رنگ نہیں ہے، یہ سورج کا نور ہے. اب اس پیراگراف کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں. دیکھیں مولا مثالوں سے ہم کو کس طرح سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کے اندر دیکھتا ہے شام کے وقت اور پانی کے اندر سورج کی روشنی کی وجہ سے پانی کا رنگ جو ہے وہ گولڈن ہو گیا ہے، نورانی ہو گیا ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ پانی کتنا چمک رہا ہے، گولڈن ہے. وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے. اور یہ سورج ہی کی روشنی ہے جو اس پانی پر پڑ کے اس کو چمکا رہی ہے. آپ سمجھے کیا مولا فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی چمک ہے تو ہم اس کو نہ کہیں کہ ہم ہے یہ. نہیں 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 نہیں، یہ ہماری چمک نہیں ہے، یہ امام کے نور کی چمک ہے ہمارے اندر. اگر ہمارے پاس کوئی علم ہے تو ہم نہیں کہیں کہ یہ ہمارا علم ہے، یہ امام کا علم ہے. اگر ہمارے اندر کوئی اچھا عمل ہے، تسبیحات ہے، گریہزاری ہے، عبادت ہے، تو کوئی بے عقل کہہ سکتا ہے کہ یہ میری عبادت سے ہوا، یہ میری تسبیحات سے ہوا، یہ میرے علم سے ہوا. لیکن عقل مند کیا کہیں گا کہ یہ تو خداوند تعالیٰ کے نور کی چمک ہے، یہ اس کا نور ہے، نہ کہ ہمارا کوئی کمال، ہماری کوئی چمک، ہمارا کوئی علم، ہمارا کوئی عمل. عاجزی نمبر 1 ہوتی ہے امام کے راستے پہ چلنے کے لیے. جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ یہ پانی کا رنگ نہیں ہے، یہ سورج کا رنگ ہے. میں نے وہ پانی دیکھا ہے پہلے اور موجودہ پانی کا رنگ یکساں نہیں ہے. یہ تو سورج کی روشنی پانی پر پڑتی ہے، جب سورج غروب ہو جائے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ وہ سورج کا نور تھا. تو جو مومن شخص ہوتا ہے وہ اپنے علم کو دیکھتا ہے، اور جب اس کے اوپر امام کے علم اور نور کی روشنی پڑتی ہے تو وہ فوراً سے عاجزی کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے
کہ میں کتنا بیکار سا پھیکا سا تھا، اور اگر آج مجھ میں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے تو وہ امام کے نور کی، امام کے علم کی روشنی کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، ورنہ میں کچھ نہیں۔ اور اگر کبھی امام کے نور کی روشنی ہٹ جائے، امام کا علم چلا جائے، تو ہم دیکھیں گے کہ واقعاً ہمارے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی بھی علم نہیں تھا، کوئی بھی عبادت نہیں تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب درخت یا پہاڑ پر بجلی گرتی ہے، اس وقت تم کہو گے کہ یہ بجلی پہاڑ ہے، یہ بے علمی اور نادانی کی بات ہے۔ وہی مثال جو پہلے تھی کہ اگر خدا کے نور کی بجلی ہمارے پر گرتی ہے تو ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارا نور ہے، یہ حقیقت میں خدا ہی کا نور تھا جو انہوں نے ہمارے اوپر گرایا تھا، ہمارے پر دکھایا تھا، ہمارے پر چھوڑا تھا، یا ہمیں اس کی عنایت کی تھی۔ تم خود خدا کے مرتبے کو سمجھو اور حقیقت کے راستے سے واقف گار بنو، تب تم آزاد ہو سکو گے۔ خدا کے مرتبے کو سمجھنے سے پہلے اپنا مرتبہ سمجھو، اس کے بعد خدا کے مرتبے کا علم ہوگا۔ جس نے اپنی روح کو دیکھا اس نے خدا کو پہچانا، جس نے اپنی روح کو زیادہ سمجھا اس نے خدا کو زیادہ سمجھا۔ یہی فرمایا تھا نا اوپر مولا نے، اس کا نچوڑ یہاں پر ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سمجھا اور جو حقیقت کے راستے سے واقف کر ہوا تو ہی وہ آزادی پا سکیں گا۔ اور اپنی روح کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک اپنی روح کو ایک مرتبہ نکال کے دیکھ نہ لیں۔ اپنی روح کو آہستہ آہستہ آزاد کرانے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ امام کے نور تک پہنچ سکے، امام کی پہچان تک پہنچ سکے اور اپنی روح کو آزاد کرا سکے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ تو یہاں پر ہم روکتے ہیں اس کو تاکہ ہمارے پاس اگر سوالات ہو اور اس کو اور زیادہ ہم کو سمجھنا ہو تو ہم اس کو سمجھ سکیں۔ جی بسم اللہ۔